बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये जो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा ये मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई। दरीना दोस्त हैं, बाखबर हैं और सिस्टम की नब्ज़ पे उनका हाथ है, वो समझते हैं इक़्तिदार की राहदारियों में क्या होता है वो भी समझते हैं, महल्लाती साजिशों को भी समझते हैं। इसलिए ये जितनी भी गुफ्तगू करूंगा वो सारी जो मेरी 5-7 लोगों से बात हुई वहाँ से जो मैंने अख्ज़ किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आने वाले चंद दिन, सबसे पहले तो इस हुकूमत के टोटल दिन रह गए हैं, अगर ये मुद्दत पूरी करती है तो दिन रह गए हैं 17, और अगर ये मुद्दत पूरी नहीं करते 3 दिन पहले अगर ये असम्बली डिसॉल्व करते हैं तो फिर इनके पास रह गए दिन 14, और 14 से 17 दिन का ये खेल है। इन 14 से 17 दिनों में ये पीडीएम का और हुक्मरान इत्तेहाद का इस वक्त क्या क्या मतमा नज़र है, क्या क्या वो हासिल कर सकते हैं। इससे इन 14-15 दिनों में पूरी की पूरी कोशिश है, प्लानिंग आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग और फैसले ये अमल पजीर होते हैं या नहीं होते। नंबर 1, इलेक्शन जो है वो कहते हैं जी इलेक्शन अभी करीब करीब कोई नज़र नहीं आ रहा, इलेक्शन के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, और इलेक्शन कब होंगे कैसे होंगे इसके बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वो कहते हैं जी कि अभी इंतज़ार करें और देखें, इंतज़ार करें और देखें की पॉलिसी है। और इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब हम दोनों कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दोनों ही इस वक्त नंबर 1 पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन क्लीन स्वीप कर रही है और इमरान खान साहब उसके सरबराह हैं, वो भी क्लीन स्वीप कर रहे हैं। अब 2 सूरतें हैं, इमरान खान साहब को हटा दिया जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को कम किया जा सकता है, उसका नतीजा भी, उसका जवाब भी जो हमारे फैसला साज हैं उनके पास जो नताइज उनका तक मौसूल हुए हैं, जो एक एनालिसिस मौसूल हुआ है, उस एनालिसिस में इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाए या उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, और इस बात का कवी इम्कान है, खदशा नहीं कवी इम्कान है बल्कि कवी यकीन है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो पाकिस्तान के अवाम का जमे गफीर निकलेगा और वो वोट कास्ट करने जाएगा और पोलिंग बूथ पे रश ही रश नजर आएगा, और वो इतना ज्यादा टर्न आउट होगा, इतना ज्यादा वोटर बाहर निकलेगा कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वोट वाले दिन बैलेट पेपर के जरिए धांधली या नतीजे तब्दील नहीं हो सकते। ये हुक्मरान इत्तेहाद को 100% यकीन है, इमरान खान साहब के मुखालिफ हुक्मरान इत्तेहाद को 100% इस बात का यकीन है, ये एक इस नतीजे पे पहुंचे हुए हैं। नंबर 1, पंजाब में दूर दूर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नजर नहीं आ रहा मुकाबला करने वाला, खैबर पख्तूनख्वा में कोई नजर नहीं आ रहा, मुस्लिम लीग नवाज बिल्कुल, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में बिल्कुल नीचे जा चुकी है, चंद सीटें जो वो निकाल सकती है, अदरवाइज कोई दूर दूर तक चीज कोई इम्कान नहीं। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें लेगी और उसके नंबर्स पहले से ज्यादा भी हो सकते हैं, शहरी इलाकों में खास तौर पे। वो डिपेंड करता है कि अगेन अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है और कोई उसमें 2 नंबरी नहीं की जाती, ये है नतीजा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, मरकज में भी आसानी हुकूमत बना लेगी, तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, ये है। उसके बाद इमरान खान साहब को अगर जेल में डालते हैं तो भी, और अगर जेल में नहीं डालते तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जेल में डालते हैं तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। और अगर इमरान खान साहब को अगला स्टेप है कि इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया जाए, तो नाअहल जो है वो इन 14 दिनों में तो उसका इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है। इन 14 दिनों में कोशिश की जा रही है, बल्कि मुझे बताने वाले ने बताया कि तोशा खाना जो है उसमें फैसला लिखा जा चुका है, फैसला लिख के रखा हुआ है, और ये फैसला लिखा भी लाहौर में है। लाहौर में माहिरीन ने फैसला, ये बुलेट पॉइंट्स जो है वो तैयार हैं और ये फैसला लिख के रखा हुआ है और उसको एक ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी की जा रही है। अब अल्लाह जाने ये बात सही है गलत है, मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन जो एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी गुफ्तगू बताने वाले ने मुझे बताया, और उसने ये भी बताया, इसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है, मैं आपको बता दूं कि तोशा खाना का जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब यानी कि इलेक्शन कमीशन ने
جب فیصلہ اناؤنس کیا تھا تو اسی دن مجھے ان کے انتہائی قریبی عزیز نے مجھے بتا دیا تھا کہ حالانکہ اس وقت دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے یہ توشہ خانہ اور فوجداری کارروائی شروع کرنے کی جو سٹارٹ کی ہے، پروسیڈنگز سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا ہے، تو یہ آگے جا کے یہی کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو فارغ کرانے کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور وہ بڑی محنت سے وہ فیصلہ لکھا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا اور یہ کمپلینٹ بھیجی تھی فوجداری، وہ بڑی سوچ سمجھ کے، وہ بھی لاہور میں کچھ ماہرین نے لکھی تھی، لاہور کے ماہرین نے کچھ لکھی تھی، حالانکہ وہ خود بھی بیوروکریٹ ہیں، لیکن ماہرین کی رائے بھی لی گئی تھی، اس کے اکارڈنگلی یہ کام کیا گیا تھا۔ لہٰذا اس کو اگر میں اپنے دوست کی اس بات کو اور اپنے اس دوست کی دونوں باتوں کو ملاؤں تو دونوں باتوں میں ایک لنک نظر آتا ہے، یہ دونوں ڈاٹس مل رہے ہیں، اور اسی لیے اب توشہ خانہ پہ پورے کا پورا فوکس ہے، توشہ خانہ پہ پورا فوکس ہے، اور اس مقدمے کو جلدی سے تیزی سے اس کو نمٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس پہ جو فرد جرم عائد کی گئی وہ زبردستی، وہ بھی فرد جرم بھی زبردستی عائد کی گئی۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا غیر قانونی طور پہ، اور 10 مئی کو پیش کیا گیا اسی جوڈیشل وہ اسی کسٹڈی میں ہی پیش کیا گیا، اور اس میں وکلا باہر آ گئے تھے، انہوں نے فرد جرم، اور خان صاحب نے بھی اس فرد جرم پہ ابھی تک دستخط نہیں کیے، ماننا تو دور کی بات ہے، دستخط ہی نہیں کیے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جج صاحب تبدیل ہوتے ہیں اور موجودہ جج آ جاتے ہیں۔ اب موجودہ جج کا وہ آ چکا ہے، فیس بک پہ بھی سارا کچھ آ چکا ہے معاملہ، ان پہ بھی اعتراضات اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن وہ کیس اسی برق رفتاری سے چل رہا ہے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن کا وقت دیا تھا، وہ 7 دن سے کم کر کے 3 دن کے اندر اندر انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اب بھی عطا طارڑ صاحب اب اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، پراپرلی فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے جو جس دوست نے بتایا، اس نے کہا جی لاہور میں ایک بابا جی ان کے گائیڈ ہیں، ان بابا جی نے وہ فیصلہ ان کو لکھ کے دے دیا کہ یہ بلٹ پوائنٹس ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک معاملہ توشہ خانہ میں اب آتے ہیں آگے، کیونکہ توشہ خانہ ہی اس وقت ان کا ماسٹر پیس ہے جس میں یہ فوری سزا دلوا سکتے ہیں، کیونکہ ادروائز جو ہے سائفر ہے، اس میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہے۔ گرفتاری ڈال سکتے ہیں، اس میں ایف آئی اے کے ذریعے گرفتاری کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں ڈسکوالیفیکیشن سزا وہ ایک ہنوز دلی دورست۔ اسی طریقے سے 9 مئی کا معاملہ ہے، 9 مئی میں بھی فوری طور پہ گرفتاری تو ہو سکتی ہے، جب چاہیں گرفتار کر لیں، لیکن ادروائز 9 مئی کے معاملے میں ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا، وہ کہتے ہیں جی یہ صرف 9 مئی کا، جو میرے دوست نے بتایا کہ 9 مئی کی تلوار لٹکائی جاتی رہے گی اور وہ میڈیا ٹرائل اس کا کیا جاتا رہے گا، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جاتی رہیں گی۔ ادروائز 9 مئی میں جو عمران خان صاحب کا یا کسی بھی سیاسی رہنما کا جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم چانسز ہیں، اس لیے 9 مئی والا چیز بھی نہیں ہے۔ وہ ایک کیس ہے، کیس چلتا رہے گا، وہ فوری طور پہ اس کی سزا، فوری طور پہ ٹرائل، یہ سب کچھ نہیں ہونے والا اگلے چند ہفتوں میں۔ اس کے بعد ہے جی القادر ٹرسٹ میں بھی یہ ایک لمبے چلنے والا کیس ہے، اس میں گرفتاری تو ہو سکتی ہے، اس میں ڈسکوالیفیکیشن یا سزا وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ احتساب عدالت میں چل رہا ہے، جج ہیں محمد بشیر صاحب، اور ان کی عدالت بڑی ہی وہ اسٹیبل عدالت ہے، اور جج بشیر صاحب بھی بڑے اسٹیبل ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں کریں گے۔ پہلے بھی انہوں نے نواز شریف صاحب کی سزا سنائی تھی ان مقدمات میں بھی، تو ان کی طرف کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ جج جو پرویز ملک صاحب تھے ان کی طرف معاملات اٹھے تھے، البتہ ارشد صاحب جو تھے احتساب عدالت کے، تو ادھر معاملہ گیا تھا، بشیر صاحب کا نہیں گیا تھا۔ بہرحال یہ ہوا، بہت اچھی، تو ان سے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد قتل کوئٹہ، اس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی وکیل، وہ کیس بھی ہوا ہو گیا، اس کی بھی غبارہ پھٹ گیا ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو سارے ہو گئے معاملات۔ اب صرف اور صرف ایک کیس ہے جو فوری وہ ہے توشہ خانہ کا، تو توشہ خانہ کو بہت تیزی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل گئے تو توشہ خانہ میں ایک اور بات جو ہے وہ خاص طور پہ ٹرائل کورٹ کے جج صاحب اس بارے میں جتنے بھی پیٹیشن فائل کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور وہ آگے ان کی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور اس دوران کافی ٹائم مل گیا ٹرائل کورٹ کو، کیونکہ وہ 6 دن ان کو انفیکشن رہا جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور 6 دن کے بعد آئے بھی تو انہوں نے نوٹس ایشو کیا، کسی قسم کی کاروائی نہیں روکی۔ تو اس سے بھی جو میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سگنل، بہت واضح سگنل ہے
کہ توشہ خانہ, تو لہٰذا وہاں پہ بھی ان کو وہ نہیں دیکھی جائے, جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نہیں دیکھا گیا بلکہ جوڈیشل ایکٹیویٹی بھی نہیں دیکھی گئی. تو اس لیے وہاں پہ کافی موقع ملا, اور عمران خان صاحب آئے بھی ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں, اور وہاں پہ الطاف تارڑ صاحب بھی آئے, وہ وکلا بھی لے کے آئے, آڈیو بھی آ گئی, تو اس سے کھیل جو ہے وہ مزید کھل گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمایوں دلاور صاحب ہیں وہ کیس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے کل بھی کہا کہ جناب میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو کروں گا اگر وہ نہ آئے. یہ ایک توشہ خانہ, لہٰذا اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ توشہ خانہ پہ نظر رکھیں, اور توشہ خانہ جیسے جیسے آگے چلتا ہے اس کے اکارڈنگلی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی توشہ خانہ سے جڑا ہوا ہے. اب اصل جو ہے, اب اس میں توشہ خانہ کے بارے میں ایک سوالات جو ہیں وہ بھی دے دیے ہیں, اس میں عمران خان صاحب سے پوچھ لیے گئے ہیں. وہ سوالات بھی بڑے, اس میں سوالات میں کچھ لطیفے بھی ہیں. وہ ہے جی عمران خان سے 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ جو ہے وہ سوالات پوچھے گئے ہیں, 35 سوالات ہیں. تو کیا آپ نے ٹرائل کے دوران استغاثہ کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد کو سنا اور سمجھا؟ آپ کی اپنے خلاف توشہ خانہ سے متعلق فوجداری کارروائی کے لیے دائر شکایت پر کیا رائے ہے؟ اور استغاثہ کے شواہد کے مطابق آپ نے سال 2017-18 میں اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں, 2018-19 میں جمع کروائیں, 19-20 میں جمع کروائیں, 21-22 میں اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں, پھر 217 سے 221 کی تفصیلات گزٹ میں شائع ہوئیں, اس پر کیا کہیں گے؟ یہ سوالات ہیں. اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہو گیا. اور آپ نے سال 2018 سے 21 کے توشہ خانہ تحائف اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا, اس پر کیا کہیں گے؟ اب وہ اپنے پاس رکھیں یا آگے جائیں, کسی کو دیں, بیچیں, رکھیں, جو بھی ہے یہ سوال بنتا نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اور سوال پوچھا جی کہ آپ نے 2018-19 میں حاصل کیے گئے تحائف بیچنے اور ان کے 58 ملین روپے حاصل کرنے کا اعتراف کیا, اس پر کیا کہیں گے؟ بھائی اس میں کیا ہے؟ آپ نے 2020-19 میں حاصل کیے گئے توشہ خانہ تحائف کسی اور کو دینے کا بتایا اور اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا گیا. آپ نے 2020-21 میں حاصل کیے تحائف اپنے اثاثوں میں ظاہر کیے, اس پر کیا کہیں گے؟ کابینہ ڈویژن نے توشہ خانہ تحائف کی مصدقہ فہرست بھیجی, اس پر کیا کہیں گے؟ استغاثہ کے شواہد کے مطابق آپ نے 2018-19 سے حاصل کیے گئے 4 تحائف کو ظاہر نہیں کیا, جھوٹا بیان دیا, کیا کہیں گے؟ استغاثہ کے شواہد کے مطابق آپ نے 2019-20 میں حاصل کیے گئے تحائف جو ہیں 3 تحائف کو ظاہر نہیں کیا, کیا کہیں گے؟ یہ سارا کچھ. اب اگلا سوال ایک بڑا دلچسپ ہے جی, وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ خریداروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی. آپ نے سال 2018-19 میں بیچنے والے تحائف کے خریداروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی. وہ اس لیے وہ ان کی ملکیت ہے, میری چیز ہے, میں جس کو بھی بیچوں. تو بہرحال آپ کی جانب سے 18-19 میں وصول تحائف کی مالیت 107 ملین روپے تھی, آپ نے 21 ملین روپے جمع کرائے. تو یہ وہی بات ہے کہ وہ پوچھیں جنہوں نے اندازہ لگایا, ان کو تو جو کہا گیا وہ دے دیا. پھر ایک سوال اور بھی ہے, انہوں نے کہا جی کہ 2019-20 کے تحائف آپ نے کس کو تحفے میں دیے؟ اب میری چیز ہے, میں آگے کسی کو تحفے میں دوں یا ویسے دوں یا رکھوں, یہ سوال ہے. تو یہ سوالات بھی تیار کر لیے گئے ہیں. یہ بھی دیا جا رہا ہے. دوسرا, توشہ خانہ ایک الیکشن کمیشن پہ چل رہا ہے, دوسرا ادھر چل رہا ہے ٹرائل چل رہا ہے, تیسرا توشہ خانہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے. تو توشہ خانہ 3 جگہ پہ چلایا جا رہا ہے. اب توشہ خانہ میں اگر ایک دفعہ توشہ خانہ میں اگلا جو ہے سیٹ بیک ہے, یہ ایک تو ان کی پلاننگ ہے کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو اڑا دیا جائے اور اس میں ان کو سزا دے دی جائے. وہ 2 سال ہو, وہ 4 سال ہو, 6 سال ہو, 3 ماہ ہو, 2 ماہ ہو, کچھ بھی ہے, جرمانہ ہو, یا توشہ وہ واپس مانگ لیے جائیں. ایک دفعہ سزا سنا کے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے 5 سال کے لیے, اور جیسے یہ فیصلہ آئے تو الیکشن کروا دیے جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بار بھی اگر یہ کر بھی دیا جائے پھر بھی پی ٹی آئی جیتتی ہے, تو پی ٹی آئی کو کیسے سیاست سے باہر کرنا ہے, یہ مہمہ بنا ہوا ہے اصل مسئلہ. اور اوپر سے آرڈر بھی ہے, عالمی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, عالمی کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں. اگر دھاندلی کی گئی تو پھر ایک نیا بحران آئے گا اور الیکشن پاکستان کے عوام نتائج نہیں قبول کریں گے, اور یہ کشیدگی چلتی رہے گی, ڈیسٹیبل رہے گا, غیر یقینی کی صورتحال رہے گی, اور محرومی, فرسٹریشن ہوگی. تو بہرحال یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں جی. نمبر 1, الیکشن. فی الحال الیکشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا, اور الیکشن کا فیصلہ ہوگا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, دیکھنے کے بعد ہوگا. اور نگراں سیٹ اپ, اصل یہ تو اب تک کے فیصلے ہیں. اب جب یہ موجودہ حکمراں اتحاد چلا جائے گا اور 17 دن کے بعد یا 14 دن کے بعد جب یہ چلا جائے گا,
اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ جب وہ فل فلیج آ جائے گی اور نگراں حکومت جو ہے وہ آ جائے گی، تو اس وقت بھی کیا یہی پالیسی رہے گی یا پھر اس وقت پالیسی مختلف ہو جائے گی؟ اس وقت کے لیے انتظار کرنا چاہیے۔ اب تک کا یہی ہے کہ الیکشن ان کا ارادہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو سزا دلوانی ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کروانا ہے، یہ ضرور کروانا ہے، اور جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہم الیکشن نہیں جیت سکتے، تب تک وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا، اس کو ڈیلے کرتے جانا ہے۔ لیکن یہ ایک طرف کی سٹوری ہے۔ اب دوسری طرف کی کیا سٹوری ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کے کیا کیا طریقے سوچے جا رہے ہیں۔ تو انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔